बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शरई मसाइल लेकर कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमेशा की तरह हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के कि वो तशरीफ़ लाए हैं और हमेशा इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर दफ़ा हमारी कोशिश होती है कि एक मौजू के ऊपर बात की जाए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में टेलीफोन की लाइंस भी खोल दी जाएंगी। तो आज का मौजू जो है वो नजासात पे है। जैसे कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में पाकीज़गी और तहारत पे बहुत ज़ोर दिया गया है। हर नमाज से पहले हुक्म है कि वज़ू किया जाए और ख़ास मौक़ों पे गुस्ल का हुक्म भी दिया गया है। सफाई, नज़ाफ़त, तहारत पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो आज हमारा मौजू होगा कि नजासात कितनी किस्म की हैं और बाद में हम उनको दूर कैसे कर सकते हैं। तो मैं इल्तमास करता हूँ जनाब किबला साहब से कि आज के मौजू के मुताबिक अपना बयान फरमाएँ। जी, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस प्रोग्राम में जो कि शरई मसाइल पर हामिल प्रोग्राम होता है, तो आज हम नजासात जो है उनके बारे में आपको आगाही देंगे। जैसा कि बुखारी साहब ने शुरू में फरमाया कि इस्लाम जो है वो तहारत पर और नज़ाफ़त पर बहुत ज़ोर देता है और फरमाया गया नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई जो है ईमान का हिस्सा है। या बाज़ हदीसों में कहा गया कि सफाई निसफ़े ईमान है। तो ज़ाहिर है कि जब तक हमें पता ना हो कि कौन सी चीज़ें निजस हैं और उनसे हमने इज्तनाब करना है, और अगर हमारे कपड़ों को या हमारे जिस्म को वो नजासत लग गई है तो उसको हमने दूर करना है, तभी हम ताहिर और पाकीज़ा हो सकते हैं। चूँकि तहारत जो है वो नमाज की शर्त होती है और सबसे पहले तो इंसान को नजासात का पता होना चाहिए, फिर तहारत पूरी उसकी होती है, वज़ू और गुस्ल और दूसरी चीज़ें। तो 10 चीज़ें हैं जो निजस हैं। उनमें पेशाब और पाखाना ये निजस है, मनी निजस है, मुर्दार निजस है और खून, ये खून जो है वो भी निजस है। इसी तरह कुत्ता और खिंजीर ये भी निजसुलैन है। काफिर निजस है, शराब निजस है। इसी तरह नजासत खोर जानवर का पसीना वो भी निजस है। तो सबसे पहले जो है वो जो 1 और 2 नंबर यानी पेशाब और पाखाना, इंसान और हर उस हैवान का गोश्त, यानी जिस हैवान का गोश्त हराम है और जिसका खून जहिंदा है। जहिंदा का मतलब ये होता है कि अगर उसकी रग को काटा जाए तो खून उभर के आता है, उसको कहते हैं खून जहिंदा। तो इंसान और हर उस हैवान का जिसका गोश्त हराम है और जिसका खून जहिंदा है, यानी अगर उसकी रग काटी जाए तो खून उछल कर निकलता है। पेशाब और पखाना निजस है। हाँ, इन हैवानों का पखाना पाक है जिनका गोश्त हराम है मगर उनका खून उछल कर नहीं निकलता। मसलन वो मछली जिसका गोश्त हराम है, मछली का गोश्त खाना तो हराम है। और इसी तरह गोश्त ना रखने वाले छोटे हैवानों, मसलन मक्खी है, मच्छर है, खटमल है, पिस्सू है, उनका फजला या आलाश भी पाक है। गोश्त खाना हराम है
لیکن ان کا فضلہ جو ہے ان کا وہ پاک ہے۔ لیکن حرام گوشت حیوان کے جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ پرہیز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ جو کیا کہتے ہیں شیر ہے یا اس طرح لومڑی، یہ جو جانور جن کا گوشت حرام ہے لیکن ان کا فضلہ جو ہے وہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز ضروری ہے، بہتر یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو نجس ہے۔ چونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو کوئی اتنے نجاست طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ فارم بنائے ہوئے ہیں، اور خصوصاً ان ملکوں میں وہاں پر فارم جو ہیں پھر وہ بکریاں بھی وہیں پر ہیں تو وہ خنزیر بھی وہاں پر ہیں، تو اس طرح سے اگر اس نے اس کا دودھ پیا ہے تو وہ بھی یعنی اس سے نجس ہے وہ۔ اسی طرح اس حیوان کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس ہے جس سے کسی انسان نے بدفعلی کی ہو، اس کا بھی پھر اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے اور پیشاب خانہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ حلال گوشتی جانور کیوں نہ ہو۔ اسی طرح منی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ مردار انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر یعنی خود مرا ہو یا قدرتی طور پر مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا، یعنی جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا جانور کو تو ظاہر ہے کہ وہ پھر حرام ہو گیا، مردہ ہو گیا وہ، چونکہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی اس لیے پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر نجس قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوئے گا پھر پانی بھی نجس ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مچھلی جو ہے وہ مر جائے پانی میں تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہیں، مثلا اون، بال، ہڈیاں اور دانت۔ جب کسی انسان یا جہندہ خون والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران میں گوشت یا کوئی اور دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان دانتوں سے اپنی انگلیوں کے وہ آگے سے جو ہے نا جلد کاٹتا ہے، تو اگر تو ایسی ہو کہ خود ہی اترنے والی ہو تو اس کی تو خیر ہے، لیکن اگر ایسی ہو کہ جو خود نہ اترتی ہو، دانتوں سے کاٹ کے اتارے یا اس سے خون نکل آئے بعد میں، تو وہ جو جسم کا حصہ علیحدہ کیا گیا ہے وہ نجس ہے، یعنی جسم کا چاہے چھوٹا سا ذرہ کاٹ کے علیحدہ کیا گیا ہے چاہے بڑا کیا گیا، تو لہٰذا وہ نجس ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ یعنی ایسی رطوبت دیکھیں کوئی آیت نہیں رہی، کال تو نہیں ہے، اچھا، تو اگر ہونٹوں یا بدن کے کسی اور جگہ سے باریک سی تہ کھیڑ لی جائے تو اگر اس میں روح نہ ہو اور آسانی سے اکڑ جائے تو وہ پاک ہے۔ مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے، چاہے اس کے اوپر کا چھلکا ابھی سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرغی مر گئی ہے اور اس کے پیٹ سے انڈے نکلے ہیں، اور اگرچہ ان انڈوں کا جو چھلکا ہے ابھی زیادہ پختہ نہیں ہے وہ، لیکن ان کو دھو لینا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سیال، دوائیاں، عطر، روغن، تیل، گھی، جوتوں کی پالش اور صابن جو دوسرے ملکوں سے برآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کا پتہ نہیں ہے ہمیں، ان کا یقین نہیں ہے ان کی نجاست کا، تو پھر وہ پاک ہیں۔ گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، پاک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر سے لی گئی ہوں
یا کسی ایسے مسلمان سے لی گئی ہوں جس نے کافر سے لی ہوں، اور یہ تحقیق نہ کی ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کی ہیں جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے۔ البتہ ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے، لیکن اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے خریدی گئی تھیں، یا احتمال اس بات کا ہو کہ اس نے تحقیق کر لی ہوگی، تو خواہ کافر سے ہی خریدی جائیں، اس گوشت اور چربی کا کھانا اس شرط پر جائز ہے کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہے، مثلا اس نے کھانے کے لیے بیچ دے، جائز ہے۔ یعنی جب ہم یہاں بھی گوشت خریدتے ہیں تو کسی مسلمان سے گوشت خریدتے ہیں تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان آدمی ہے، تو اس کو بھی مسائل کا پتہ ہے کہ جو جائز طریقے سے ذبح ہوا ہو اسی کو ہی یعنی کھانے کے قابل وہی ہوتا ہے، تو اس لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایسی دکان سے لیں تو جو مسلمان نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی واقعاً یہ شرعی طور پر ذبح ہوا ہے۔ پانچویں چیز جو نجس ہے وہ ہے خون۔ انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے۔ جناب کی اجازت ہو؟ جی لے لیں، کھا لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اسٹوڈیو میں بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ فرمائیے، آپ اس وقت آن ایئر ہیں۔ جی اچھا، میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے۔ مولانا صاحب سے 2 سوال کرنا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہم مرغی کا انڈا گھر میں توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں تو توڑنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خراب ہے یا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کو ابالتے ہیں تو اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ انڈا کھانا مطلب وہ انڈے صحیح ہیں کھانا یا نہیں۔ عموماً خاص طور پہ ایک ٹوٹکا بتایا جاتا ہے کہ اگر کچے انڈے کو پانی میں رکھا جائے تو اگر وہ نیچے بیٹھ جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اگر تیرنے لگے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ وہ اس سے بھی صحیح طور پہ پتہ نہیں چلتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ اور دوسرا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو بطخ کا انڈا ہے وہ کھانا مکروہ ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے یا درست ہے، اس میں کوئی قواعد نہیں ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو 2 سوال دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مرغی کے انڈے میں اس میں معمولی سا خون کا قطرہ سا محسوس ہو رہا ہے، تو احتیاط مستحب تو یہ ہے نہ کھایا جائے، لیکن اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا تو ٹھیک ہے، جیسے آملیٹ بناتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے آغا سیستانی کی کتاب جو تشبیہ المثال ہے، اس میں 95 نمبر مسئلہ ہے، جس انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ موجود ہو احتیاط مستحب ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، یعنی احتیاط مستحب ہے، لیکن اگر آپ کھانا چاہتے ہیں اس کو تو اچھی طریقے سے جب آپ اس کو پھینٹیں گے تو وہ اس طرح سے کہ خون مل جائے، پتہ ہی نہ چلے، اتنی کم مقدار میں ہے پھر تو کھانا جائز ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں خون ہوا آپ پھینٹیں گے پھر پتہ چلتا ہے خون ہے تو جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا یہ بطخ کا انڈا جو ہے۔ جی بطخ جو ہے وہ کھانا جائز ہے، حلال ہے، حرام تو نہیں ہے۔ اس کا انڈا بھی ظاہر ہے جب جس چیز کا خود گوشت کھانا جائز ہے اس کا انڈا کھانا بھی جائز ہے۔ جی ٹھیک، ہم شاید نمبر 5 پہ پہنچے تھے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، خون کی بات ہی کر رہے ہیں نا جی۔ تو انسان کا اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون نجس ہے، پس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ خون جو ہے نجس ہوتا ہے، اچھا، لیکن ہر اس حیوان کا خون جو یعنی خود اس کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، لیکن جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس کو اوبر کے خون نہیں آتا باہر، جیسے مچھلی ہے اور مچھر ہے تو اس کا خون جو ہے نا وہ نجس نہیں ہے۔ مطلب اگر کسی کے ہاتھ پر مچھر ہے، اس نے مار دی ادھر ہی، ٹھیک ہے، تو اس مچھر کی خون تو لگا نا اس کے جسم میں، تو نجس نہیں ہے۔
تو نجس نہیں ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لے اس سے تو پڑھ سکتا ہے یہ، لیکن اگر نجس خون لگا ہو، اور اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر انسان کا خون مثلا آپ کے ہاتھوں کو یا کپڑوں کو لگ گیا ہے اتنی مقدار میں کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں ان کو سب کو جمع کیا جائے تو وہ آپ کے انگوٹھے کے یہ پہلے حصے والا جو ہے نا اتنی مقدار سے کم رہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر اس مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہے، یعنی پھر کپڑوں کو دھونا پڑے گا اور بدن کو بھی دھونا پڑے گا، اسی حصے کو جہاں خون، ہاں جی اسی حصے کو جہاں آپ خون لگا ہے، ہاتھ کو لگا، انگلی کو لگا، اس کو دھو لیں بس۔ اس کا وہ 3 دفعہ پانی کا جاری کرنا یا نہ 3 دفعہ نہیں، اصل معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اصل خون جو ہے وہ ختم ہو وہ چلا جائے، مثلا اس کے ذرے وغیرہ نہ لگے ہوں، رنگ بھی بدل جائے، اس کا رنگ بھی نظر نہ آئے، ظاہر جب اصل خون چلا جائے گا تو رنگ بھی چلا جائے گا۔ ہاں البتہ کپڑے میں ایسی بات ہے کہ اگر کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، اجازت ہو تو جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جناب ہدایت میں بات ہو سکتی ہے؟ جی کون میرے بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ؟ محمد بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی محمد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ 2 سوال ہیں قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی فرمائیے۔ آن لائن ہے کیا؟ جی آپ آن لائن ہیں جی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا 2 سوالات ہیں اور مجھے قرآن کی چھاؤں میں سے اس کا جواب چاہیے، کوئی روایت یا حدیث کوڈ نہیں چاہیے مجھے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ پہلا سوال یہ، جی جب قبر میں انسان کو اتار دیتے ہیں جی تو کیا سزا و جزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جبکہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اس کا حساب روز قیامت ہوگا۔ ٹھیک ہے اور لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ماں لگ رہی ہوگی، سانپ آ رہا ہوگا تو فلاں آ رہا ہوگا، فلاں آ رہا ہوگا، فلاں چیز ہوگی، جسم کٹ جائے گا، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال جی شراب پینے والے اور بیچنے والے جی اور امپلائی کام کرنے والے ان شراب خانوں میں جی اور ان کا پیسہ مسجد یا امام بارگاہ میں لگے ٹھیک تو کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے اور جبکہ حاضر وقت کا مولوی بھی یا مولوی صاحب بھی جی اس سے وہ ہدیہ لیتے ہیں اور وہ امام بارگاہ اور مساجد کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے تو قرآن کی نگاہ میں ان دونوں کی سزا کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اور اس کا جواب مجھے قرآن کی چھاؤں میں چاہیے، روایت اور حدیث سے نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ مولانا صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ابھی آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے جی آپ کے سوال کا۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ کیونکہ پہلا ان کا سوال یہ تھا کہ قبر میں جو عذاب، دیکھیں ایسا ہے کہ یہ تو وہی بات ہوئی حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے۔ ٹھیک، دیکھیے کتاب میں تو سارے مسائل جزیات اس طرح سے ملتی نہیں ہیں، یہ روایت اور پیغمبر کی سنت ہی اس کی تشریح کرتی ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس زندگی کے بعد جو ہے نا برزخ ہے، ٹھیک ہے۔ برزخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے حد فاصل، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ جو ہے جب انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور عالم برزخ میں وہ ایک اور جگہ پہ آیت ہے جو کہ فرعونیوں اور اس کے جو ماننے والے تھے ان کے متعلق ہے، کہ جو آیت کہتی ہے کہ اس پر صبح و شام جو ہے اس کو عذاب اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ جی تو فرعون کے متعلق قرآن مجید میں ہے، تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے وہ تو قیامت کے دن ہی حساب کتاب ہوگا، تو اس کے بعد ہی پھر جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے گا۔ رہ گیا یہ جو موت کے بعد کی دنیا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ ہے۔ تو عالم برزخ کی جو چیزیں ہیں وہ تو ظاہرہ روایتوں میں ہی انہی سے ملتی ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے انفارمیشن لینی تھی، مولانا صاحب ٹیلی ویژن پہ لائیو فارن کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ آپ کنٹرول روم پہ فون کر کے نا تو وہاں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی تو کنٹرول نمبر کا کیا نمبر ہے؟ جی وہ جو سامنے آتا ہے نا سکرین پہ آپ دیکھ لیں، وہ تو ڈائمینشن کا نمبر آ رہا ہے جی وہی والا جی، وہی نمبر۔ چلو ٹھیک ہے، کیا نام مولانا صاحب کا؟ سوری میں بول دیا۔ سید فدا حسین بخاری صاحب جی۔ چلو ٹھیک ہے، شکریہ، شکریہ، حافظ۔
تو لہٰذا وہ جو پہلا سوال ہے وہ تو یہ ہو گیا کہ بھئی وہ کہتے ہیں جی برزخ میں جو ہے سزا ہوتی ہے یہ نہیں. دیکھیں اس کے لیے چونکہ روایتوں میں یہ ملتی ہے بات کہ یہ برزخ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے انسان کا سونا ہوتا ہے. تو سوتے ہوئے جب وہ خواب دیکھتا ہے تو کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے, برا خواب دیکھتا ہے تو اسی طرح اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے, پسینے آتے ہیں اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی ایسی خواب دیکھے. تو وہ ایسی کیفیت کا نام ہے برزخ میں کہ یہ چیزیں, اور پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ بھی جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جو قبر ہے اس کے لیے یا تو جنت کے یعنی گوشوں میں سے گوشہ ہو جائے گا یا یہ ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہو جائے گا. آپ کی اجازت سے کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں دبئی سے بول رہا ہوں, افتخار علی میرا نام. افتخار بھائی, جی فرمائیے افتخار بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بس ایک سوال پوچھنا ہے چھوٹا سا. جی فرمائیے. وہ وادی درجان کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھے. وادی درجان؟ جی ہاں. درجان یہ کون سی وادی ہے بھائی؟ یہ تو وادی سلام تھی, ایک وادی برہوت, تو یہ وادی درجان کیا ہے؟ قبلہ صاحب کہتے ہیں کبھی یہ سنا نہیں جی پہلے. یہ ہے تو صحیح ہے کہ کوئی اور ایک دو وادیاں ہیں جی, مجھے اس کا نام یاد ہے درجان کا. یہ کچھ ہے یا کسی آدمی کا نام ہے یا کچھ اس کے بارے میں روشنی ڈالیے گا. مطلب ہے جس سوال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس پر روشنی کیا ڈالنی اور آپ کو کیا ملے گا. بہتر ہے سوال وہ کیا کرے جس سے آپ کی بھی کوئی آخرت سنورے اور دوسرے سننے والوں کی بھی. تو ایسے سوال کرنے سے ٹائم ہی ضائع ہوتا ہے, وادی درجان ہو یا کچھ اور وادی. جی جی تھینک یو. اچھا جی بہت مہربانی سر, مجھے غلط فہمی نہیں ہے اس کے بارے میں. جی کوئی بات نہیں, خدا حافظ. جی اچھا یہ دوسرا ان کا یہ تھا جی کہ شراب پینے والا. ہاں جی اس کا یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں کہا گیا انما الخمر والمیسر. اجازت ہو تو کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میرے بھائی کہاں سے بول رہے ہیں؟ مقصود سے عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی مقصود بھائی کیسے ہیں آپ جناب؟ اللہ کا احسان ہے, آپ کی دعائیں. جی فرمائیں. یہ سوال ہے جی بسم اللہ. ابھی ایک کالر بھی فرما رہے تھے اور اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. جی اگر بقول ان کے فی الواقع قرآن ہی میں سب کچھ بغیر کسی کی انٹرپریٹیشن کے موجود ہوتا تو قرآن اترتا کس پر؟ جی اگر حضور پر اترا ہے, جیسا حضور پر اترا ہے, تو ان کی ذمہ داری اور یہ بھی تعلیمات یہ بھی ہیں کہ وہ اس کو ترجمہ کر کے انٹرپریٹ کر کے ہمیں سمجھائیں. تو اگر صرف ڈائریکٹ قرآن حکیم سے لینا ہے, معاذ اللہ حضور کی ذات اقدس کو الگ رکھنا ہے, تو ایسے حالات میں قرآن اترتا کس پر؟ کیا سوال کرنے والوں پر, یہ بات ضد کرنے والوں پر, یا حسبنا کتاب اللہ کہنے والوں پر؟ اگر یہی ہے تو اس قرآن کو رکھ کر دیکھ لیجئے کہ کہاں لکھا ہوا ہے سود کی 2 رکعت پڑھنی ہے, ظہر کی 4 پڑھنی ہے, عصر کی 4 پڑھنی ہے. اگر یہ انٹرپریشن نہیں لکھی ہوئی جس نماز پر ہمارا ایمان ہے, میں قبلہ سے سوال کرتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا بھی تو پھر ایسے حالات میں قرآن کس پہ اترتا؟ بہت مہربانی. اس کا ویسے جواب دے بھی چکے ہیں, مزید اگر آپ کہیں گے تو اس پہ مزید. جی وہ تقریباً ہو ہی گیا, آغا صاحب نے شاہ صاحب نے بھی خود ہی بتا دیا کہ نماز کا اگر وضاحت اہم چیز ہے نماز, کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی 2 ہے یا ظہر کی 4 ہے, یہی ہے کہ نماز پڑھو. اچھا یہ جو ان کا سوال تھا شراب پینے والا, بنانے والا, بیچنے والا, قرآن مجید میں جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ شراب اور جوا اور یہ بت پرستی یہ سب نجاستیں ہیں. جی رجسن, یہ ساری رجس ہیں. اچھا اگلی بات جو ہے کہ شراب پینا حرام ہے. جی اچھا ابھی اگلی مسئلہ جو باقی جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ سنت ہی اس کو ڈیفائن کرتی ہے. مثلا شراب پینا تو حرام ہے, یہ قرآن نے کہا, آپ کی اجازت ہو. اب اگلی مسئلہ جو پلانا, لے کے جانا اور
وہ مثلا انگوروں کی کاشت کرنا کہ اس سے بنے شراب یا اس طرح لوڈنگ کرنی، وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ سنت اس کی تشریح کرتی ہے۔ آپ کی اجازت سے کہا گیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ میں نے پہلے بھی فون کیا تھا، میں مدثر آباد کر رہی ہوں سولیول سے۔ جی ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب بیان کر سکتے ہیں کہ کرامت اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی ان کا مقصد ہے یا مطلب ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ معجزہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے جو نبی اور پیغمبر گزرے ہیں اور جو امام گزرے ہیں صرف وہ دکھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ اگر اہل بیت کے گھر میں سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ معجزہ نہیں کرامت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر مولانا صاحب اپنے علم سے اگر اس بات کا جواب دے سکیں، شکریہ۔ جی ٹھیک ہے اللہ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے۔ تو قبلہ پہلے وہ مکمل ہو جائے جی، وہ شراب کا جو تھا جو ہو گیا وہ بات۔ اچھا نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کمائی اگر وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ بھئی مجھے قرآن سے ساری چیزیں بتائیں کہ مثلاً پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، اس کے لیے لے جانا بھی حرام ہے، اور وہ مثلاً فصل بیجنا بھی حرام ہے، اور پھر اس سے چندہ لینا بھی حرام ہے، اس سے آگے کرنا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید میں تو نہیں ہیں۔ قرآن مجید یہ سنت ہی اس کی تفصیل دیتی ہے نا جی۔ ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شراب کی کمائی جو ہے وہ مسجد پر لگانا یا کار خیر میں لگانا وہ جائز نہیں ہے، چونکہ کہا گیا ہے میں نے یہ مولانا صاحب سے فضا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو شہدائے کربلا کے سر تھے وہ بعد میں کیوں چلے گئے تھے؟ ان کو کہاں پہ دفن کیا گیا تھا یا کیا ہوا تھا؟ یہ اتنا پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے جناب، حسن بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو جواب دیں گے جی۔ بہت مہربانی۔ اچھا قبلہ وہ خاتون کا سوال یہ تھا کہ کرامت اور معجزہ اس میں کیا فرق ہے جی؟ جی ایسا ہے کہ معجزہ جو ہے اس کے لفظ سے یہ ظاہر ہے کہ یعنی ایسا عمل جو دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے۔ تو نبی قرآن مجید میں بہرحال لفظ معجزہ نہیں آیا، اعجاز کے مادے سے ہے معجزہ۔ قرآن مجید میں لفظ جو آئے ہیں وہ ہیں کہ ہمارے نبی آئے اللہ کی آیتیں لے کر، تو آیت کو معجزہ کہا گیا ہے، نشانیاں۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا نبی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، اور یہ میں معجزہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایسا کام کر کے دکھاؤں گا کہ جس کو دوسرے بندے کرنے سے عاجز ہوں گے۔ اور معجزے میں ساتھ ساتھ وہ اس کا چیلنج بھی ہوتا ہے، تحدی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی رسول پاک کا یہ معجزہ قرآن ہے، قرآن رسول پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، تو رسول پاک فرماتے تھے یہ میں لے کے آیا ہوں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ۔ فرمایا گیا کہ یہ قرآن لے کے آیا ہوں، اگر تمہیں شک ہے کہ اس کو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو جاؤ پھر تم اس جیسا ایک ہی سورہ بنا کے لے آؤ۔ تم نہیں بنا سکتے، اور پھر اگر نہیں بنا سکتے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو جو ہم نے انسانوں اور جنات کے لیے مہیا کی ہوئی ہے۔ تو معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی جو ہے وہ ایک کام کر کے دکھاتا ہے اور دوسرے وہ کام کر نہیں سکتے، اور پھر نبی کا یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اور میں کر رہا ہوں۔ لیکن کرامت جو ہوتی ہے، کرامت بھی معجزے کی طرح ہی ہے، صرف جوہری فرق نہیں ہے، وہ دونوں خارق العادہ ہیں۔ معجزہ بھی ایسا ہے کہ یعنی عادت کے مطابق نہیں ہے، ایسا کام ہے جو عادت کو توڑ رہا ہے۔ تو کرامت جو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت میں جو اللہ کے اولیاء سے، ولی خدا سے ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ کے اولیاء ان سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، صرف فرق رکھنے کے لیے کہ بھی اگر نبی یا امام کریں تو ان کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کا کوئی ولی نیک بندہ کرے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ یہ اتنا فرق ہے، بھائی اللہ وہ بھی وہی خارق العادت چیز ہے، وہ بھی ہے۔ ولی جو کرتا ہے اس میں کوئی چیلنج نہیں ہوتا، تحدی نہیں ہوتی، لیکن جو نبی کر رہا ہوتا ہے اس میں چیلنج بھی ہوتا ہے کہ اس جیسا تم بھی کر کے دکھاؤ۔ یہ حسن بھائی نے پوچھا تھا ڈربی سے کہ شہدائے کربلا کے جو سال مبارک ہیں، وہ یہ تاریخی سوال ہے کہ وہ بعد میں پھر کیسے ان کا ہوا؟ جی ایسا ہے کہ جو شہدائے کربلا کے سرہائے مبارک لے کے گئے تھے شام، تو پھر وہاں سے واپس جو مشہور ہے ہمارے ہاں، جو زیادہ ہماری کتابوں میں ملتی ہے بات، وہ یہی ہے
کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کو اور اسرائے آل محمد کو رہائی ملی ہے تو پھر آپ 20 صفر کو یعنی پہلے ہی سال جو چہلم آیا ہے اس پر آپ کربلا میں آئے ہیں، تو وہ جو سر ہیں وہ کربلا میں لا کے تو ان کو دفن کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا سر بھی ملحق کر دیا گیا۔ یہ مشہور روایت ہے، لیکن بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ کچھ جو تھے سرہائے مقدس وہ دمشق کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ باب صغیر میں اور وہاں پر دفن کیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا روایتیں جو ہیں نا بیشتر وہ تو یہی کہتی ہیں کہ سر جو ہیں وہ کربلا میں لا کے دفن کیے گئے ہیں۔ کیونکہ جیسے کہ آپ علماء سے سنا ہے کہ میت کا اگر کوئی حصہ دفنانے کے وقت باہر رہ جائے جی تو وہ واجب ہے کہ بعد میں اس کو میت کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ جی یہ جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا اگر بازو یا کوئی ہاتھ یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو یعنی کھود کے نبش قبر کرو اور اسی کے ساتھ ملاؤ، یہ واجب نہیں ہے، صرف دفن کرنا ضروری ہے، یعنی اسی جگہ ہی دفن کر دیں، یعنی جہاں قبر ہے تھوڑا سا کھود کے کہ باقی جسم نظر نہ آئے تو رکھ دیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نبش قبر کریں۔ جی جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ خون اور مردہ جسم جو ہے یہ بھی نجاست سے پرہیز لازم نہیں ہے۔ مثلا دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان سے بھی کبھی خون نکل آتا ہے، اگر اتنی کم مقدار میں ہو کہ آپ کے جو منہ میں لعاب دہن ہے اس میں مخلوط ہو گیا ہے تو پھر کے مطابق جی خون تو خون ہی ہے نا جی، اس کو اگر وہ اتنا آپ پھر سٹاپ کریں کھانا، مطلب ہے کہ چونکہ اگر اتنا خون نکل رہا ہے تو وہ لقمے کے ساتھ ہی خون مخلوط ہو کے آپ کی نالی میں جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ سٹاپ کر کے تو اس کو خون کو روکیں، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ یہ جو خون چوٹ لگنے کی وجہ سے ناخن یا کھال کے نیچے جم جائے، اگر اس کی شکل ایسی ہو کہ لوگ اسے خون نہ کہیں تو وہ پاک ہے، اور اگر خون کہیں اور وہ ظاہر ہو جائے تو نجس ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر ناخن یا کھال میں سوراخ ہو جائے کہ خون بدن کا ظاہری حصہ سمجھا جا رہا ہو اور خون کو نکال کر وضو یا غسل کے لیے اس مقام کا پاک کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کریں۔ بعض دفعہ ناخن جو ہے نا اس پر لوہے کی جو کوئی تھوڑا یا کچھ لگ گیا اندر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اگر تو وہ جم خون اندر ہے، بعض جگہ سوراخ ہو گیا تو خون ہے تو پھر تو صاف کر سکتے ہیں تو کریں، اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کی جگہ تیمم کریں۔ لیکن اگر وہ لگی ہے تھوڑی ناخن کے اوپر تو نیچے سے سیاہ ہو گیا ہے تو ابھی نیچے ہی ہے، خون نکلتا بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی نہیں کرنے کی ضرورت۔ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ چلے کہ کھال کے نیچے خون جم گیا ہے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے گوشت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے تو وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کھانا پکاتے وقت خون کا ایک ذرہ بھی اس میں گر جائے تو سارے کا سارا کھانا اور برتن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ ابال، حرارت اور آگ انہیں پاک نہیں کر سکتی۔ مثلا خاتون کھانا پکا رہی ہے، بعض دفعہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا پک رہا ابل رہا ہے تو اس کے اوپر ہی لے کے نا دھنیا ادھر ہی کاٹنا شروع ہوئی نا تو چھری جو ہے لگ گئی تو خون کا قطرہ چاہے ایک ہی گرا ہے اس میں ساری ہانڈی نجس ہو جائے گی۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو ابالا آ جائے گا تو پاک ہو جائے گا، نہیں، جو ہی خون گرے گا ہانڈی میں تو وہ ساری نجس ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک انگوٹھے کے سائز کا، دیکھیں وہ فارمولہ نہیں ہے، اس میں وہ فارمولہ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کتنی مقدار کا خون معاف ہے۔ خون تو نجس ہی ہے نا، کھانا حرام ہے، چاہے خون کا ایک قطرہ بھی ہو چاہے زیادہ ہو، خون پینا حرام ہے۔ تو یہ فارمولہ جو ہے نا صرف یہ ہے کہ کتنی مقدار میں نماز میں معاف ہے، وہ ہے کہ بھئی اگر وہ تقریباً 1 پاؤنڈ ہی بن جاتا ہے اتنا مقدار میں جمع کریں اس کی مقدار میں۔ لیکن یہ جو کھانے پینے والی چیز میں چاہے ایک قطرہ ہی گر جائے خون کا، ہاں اگر تو ابھی سبزی ڈالی تھی تو مطلب فرض کریں آلو کو بھی پکارے مثلا،
تو دونوں ایسی سبزیاں ہیں کہ بھی کوئی وہ ہے نہیں مخلوط والی تو والی کوئی نہیں بات. وہ جہاں پر خون گرا اسی چیز کو اتنے کو اٹھا کے دھو لیں یا باہر پھینک دیں تو باقی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مثلا پانی شوربہ ہوا ہے یا کوئی چیز یا اس میں گھی ڈال کے اور وہ سارا ہو گیا ہے آئل ہی سارا نجس ہو گیا تو پھر مشکل ہے, چونکہ پھر تو نجس ہو جائے گی ہر چیز. تو اگر کبھی ہم یہ چکن بناتے ہیں مرغی جو ہے بعض دفعہ دھونے کے باوجود تھوڑا سا خون اس کو لگایا جاتا ہے. ہاں جی, اس کا یہ ہے کہ جو یہ حلال گوشت جانور ہیں یہ چکن ہو یا بکرا ہو یا مثلا گائے بھینس اونٹ, ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کی چاروں رگ کاٹی جانی چاہیے, اور جب چاروں رگ کاٹے جائیں تو جتنا خون معمولاً بہتا ہے وہ بہہ جائے. آپ کی اجازت ہو تو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, مولانا صاحب بات کریں. جی کون صاحبہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لندن سے. لندن سے فاطمہ. جی فرمائیے فاطمہ, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے چند سوال ہیں. جی فرمائیے. سکرات موت کے بارے میں. سکرات موت, ٹھیک ہے. علامات کیا ہوتے ہیں اور اس وقت جب کوئی مر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہتر کام کرنا ہے اس کے لیے کیا پڑھنا ہے, کیا یعنی ٹھیک ہے اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یعنی میں نے پڑھ لیا کہ کوئی اگر ناپاک ہے عورت تو نہیں حاضر کرنا ہے, کوئی مر رہا ہے جیسے. جی جی تیسرا بتاتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر کوئی بہت کلوز ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتے ہیں جی کبیرہ صاحب ابھی. جی اور وصیت کے بارے میں بھی تھوڑا بتانا. اچھا ٹھیک ہوتا ہے. جی ٹھیک. تو کبیرہ پہلا ان کا جو سوال ہے وہ سکرات موت کے متعلق ہے. جی سکرات موت کہتے ہیں کہ یعنی انسان جب مرنے کی حالت میں ہوتا ہے تو احتضار اس کو کہتے ہیں. احتضار یعنی حاضر ہونا, یعنی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہے بندہ. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایسے حالات ہوتے ہیں, پتہ چل ہی جاتا ہے کہ بھی ابھی سانس اکھڑ رہی ہے, پسینے آ رہے ہیں اور ہاتھ پاؤں بعض اب ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو وہ جو ایسی حالت ہوتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ جو اس کے قریب ہو اس کو چاہیے کہ ایک تو اس کو کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرے کہ تاکہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے توحید اور رسالت اور امامت کا اقرار کرے. ٹھیک ہے نا جی. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے اس طرح سے کر دے کہ اس کے جو ہے نا پاؤں وہ قبلے کی طرف ہو جائیں. یعنی اگر اس کو بٹھایا جائے تو اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف ہو. یہ آپ پاؤں کو نہ دیکھیں, یعنی کہا گیا ہے کہ اس کے منہ کو اس حالت میں ہونا چاہیے کہ اگر وہ اٹھ کے بیٹھے تو قبلے کی طرف ہو. تو ایسا کرنا چاہیے اور تلقین کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سورہ یاسین کا بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ سورہ یاسین کے لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر آپ وہ مشکل اس کے پڑھی ہے, جان کنی کا عالم ہے, تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے, سورہ یاسین پڑھنی چاہیے, اس سے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور وصیت کی بات یہ ہے کہ مستحب ہے, وصیت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے ذمے واقعاً کوئی چیز ایسی ہے کہ جو واجب ہے اس کے بارے میں وصیت کرنا بھی واجب ہے. مطلب آپ نے قرضہ کسی کا دینا ہے تو قرضہ دینا واجب ہے, تو اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے کہ بھی میرا اتنا قرضہ رہتا ہے تو میرے جو بعد والے ہیں وہ قرضہ ادا کریں, یا میری کوئی پراپرٹی یہ وہ اس کو پہلے بیچ کے یا اس کا قرضہ ادا کریں. اسی طرح نماز جو نہیں پڑھی قضا رہ گئی ہیں تو وہ بھی قرضہ ہی ہے, روزے نہیں رکھے تو وہ بھی قرضہ ہی ہے. تو لہٰذا جو انجام نہیں دیے نماز روزہ اور حج وغیرہ تو ان کا بھی کہا جائے کہ وہ ادا کیے جائیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو جو ہے نا باقی چیزیں تو بڑی کی جاتی ہیں اس کے لیے, تو لیکن جو اصل معاملہ ہے یہ نہیں پوچھتا مرنے والے سے یہ لواحقین جو بات کہ بھئی اس مرنے والے کا کوئی قرضہ تھا اور اس مرنے والے کی نمازیں کتنی قضا تھیں, روزے کتنے قضا تھے, حج جس نے کرنا تھا کیا تھا یا نہیں. تو وہ جو واجبات ہیں جو اس کو بچائیں گے اس کی بات کم ہوتی ہے. ویسے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا چلیں بعض دفعہ
بہت زیادہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کبھی ماتم بھی کر رہے ہیں، کبھی مثلا مجلس بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں یہ ایکسٹرا ہیں، اس کی بخشش کا سامان تو ہوگا ان سے، لیکن ایک بندے کی 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مجلسیں کروا لی ہیں میں نے، یا یہ جی جب دفن کرنے گئے ہیں تو ہم نے وہاں پر ماتم کر لیا تھا اور گریہ کر لیا تھا، یا اس کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ دیا وہ قبر پہ، ایسے کام نہیں بنے گا۔ یعنی اس کی 10 سال کی نمازیں قضا ہیں تو 10 سال کی نمازیں پڑھائیں، اس کے روزے قضا ہیں تو روزے قضا کریں، اس کے لیے حج نہیں کیا ہوا تو اس کا حج کروائیں۔ اصل معاملہ جو ہوتا ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے، یہ جو باقی چیزیں ہیں نا کھانا کھلا دیا یا مجلس کروا دی اور لوگوں کو بلا لیا تو یہ کرتی ہیں کام اپنا، لیکن بہت تھوڑا کام ہے، اصل معاملہ وہ ہے جو اس کی گردن پر ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو کال کر دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی اس خاتون کا جو سوال تھا ایک کہ کہا گیا کہ جو خاتون جو ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے ایسی حالت خاص ایام میں تو اس کو مرنے والے کی قریب نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے، چونکہ وہ اس حالت میں ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ اکیلی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو ایمرجنسی ہے نا، ایسے حالات میں تو وہی پکڑے گی اس کو، وہی بٹھائے گی، وہی کرے گی، یا مثلا اگر ایمبولینس بلانی ہے یا وہ تو سارے وہ کام وہی کرے گی نا جی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ بھئی اور بھی لوگ موجود ہیں لیکن وہ خاتون جو ہے اس کو تھوڑا پیچھے ہی رہنا چاہیے، وہ ساتھ قریب نہ آئے۔ قبلہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ اپنے آخری ابھی تو میرے خیال 50 منٹ ہی ہوئے مراحل میں جی کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو ایک کال آخری لے لیتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو ہمارے نجاسات مکمل ہو گئے تھے جی؟ نہیں مکمل تو نہیں ہوئے، آج تو صرف وہ ٹھیک ہے، اس کو آئندہ پہ پھر خون کے بارے میں ہی تھا زیادہ، انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مکرون بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب ویا علام الغیوب ویا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، پروردگار ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء اعلام مراج کرام رہبر معظم کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور یہ پروگرام جو ہے آپ کے تعاون سے انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ
اگلے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.